خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. Today we are honored to present highlights of a virtual mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih V graciously met with members of the National Amila of Lajna Amila from Belgium last weekend. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Last Sunday, National Amla members of Lajna Amila from Belgium, who were gathered at the Baitul Mujib Mosque in Brussels, were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. After a silent prayer, all Amla members had the chance to seek Huzoor's guidance, including the Secretary Tabligh, whom Huzoor instructed to increase the target for bai'ats. Your target should not be less than 340. How many Amla members do you have here, national level? 23. And local level as well. If you give target to each Amla member of one bai'at, then at least you can achieve half of the target. Achha. Then what else? Inshallah, this year we are trying to reach the universities through making exhibition and lecture in the university. And also we are making a special team just for achieving the bay'at target. Normally, those who are well-educated people, they are just indifferent about religion. They don't take much interest in religion, although they discuss so many things with you. You feel that they are very much interested in religion, but in reality they are not. So you should also try to contact and focus on the general public. Try to find some pockets from among Arabs, from among local Belgians, Asians who are migrant here. So try to focus on different ethnic groups, right? Form your teams for different groups. For Arabs, different team. For Asians, different team. For local people, different team. Inshallah. This is how you can achieve your target. Or you can at least spread the message. میرا نام انمر سلان ہے اور مجھے سیکرٹری تربیت کے طور پر خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے. کیا پلان ہے تربیت کا آپ کے؟ جی حضور، نمازوں میں 100% ادائیگی کے حوالے سے ہم ہر 2 ماہ کے بعد عشرہ تربیت منا رہے ہیں. بچوں کو نمازیں پڑھانے کی تربیت کا بھی پروگرام بنائیں بیچ میں. یہ بھی ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نمازوں کی بھی نگرانی کریں، چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں. جی حضور. ٹھیک ہے، یہ بھی شامل کریں بیچ میں پروگرام میں. ٹھیک ہے جی حضور انشاءاللہ. اور بچوں سے دینی باتیں بھی کرا کریں تاکہ ان کو دین سب پتہ لگے. ماؤں سے کہیں گھروں میں ڈسکشن کیا کریں بچوں کے ساتھ. باپ اگر نہیں کرتے تو مائیں تو کریں نا کم از کم. جی شاید باپوں کو بھی شرم آ جائے اس بہانے. جی انشاءاللہ. ہمارے اس سال کے ٹاسک میں پردہ اور شادی بیاہ کے موقع پر جو بد رسومات ہیں اس کے حوالے سے ٹاسک شامل کیے گئے ہیں. اور ہماری اس سال کی جو شورا کی تجویز تھی اس میں ماؤں کو تربیت اولاد کے حوالے سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے لیے آگاہ کرنا. تو اس بارے میں اگر پیارے حضور کچھ رہنمائی فرما دیں، ہم اس کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ کریں، پہلے بنائیں کس قسم کے مسائل ہیں، وہ لسٹ بنا لینا. ایک تقریباً سارے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے چکے ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف خطبوں سے، مختلف تقریروں سے، مختلف اقتباسات سے، حدیثوں سے، قرآن سے. وہ لے کے اس کا جواب دیں. ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے کس طرح انہوں نے بچوں کو جواب دینے ہیں. ایک تو یہ ماؤں اور بچوں کی اور باپوں اور بچوں کی آپس میں دوستی ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے شیئر کریں اپنے مسائل. جب تک یہ شیئر کرنے کی عادت نہیں نہ آئے گی اور انٹریکشن نہیں ہوگا اس وقت تک مشکل ہوگا.
پہلے بچوں سے پوچھیں کیا کیا مسائل ہیں، پھر ان کے جواب تیار کریں. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ماؤں سے بعد میں پوچھیں، پہلے لڑکیوں سے، ناصرات سے، لڑکوں سے، 15 سال کی کم عمر کے لڑکوں سے پوچھیں، پھر خدام الانبیاء کے ساتھ تعاون کر کے 15 سال سے اوپر کے لڑکوں سے پوچھیں. جی انشاءاللہ حضور. ٹھیک ہے. The Secretary Naum Ubayyat mentioned that those Lajna who had recently converted to Islam Ahmadiyyat, who were from non-Pakistani backgrounds, did not regularly attend meetings where Urdu was predominantly spoken. She asked how to encourage them to attend those meetings as well. When you are holding your meeting, there should be one general meeting in which I have already asked Lajna that they should make your program in such a way that half of the program should be in Urdu and half in the local language. Or if there are more than half those who do not understand Urdu, then 70% of the program should be in local language and 30% in Urdu, right? And apart from that, you should hold separate meeting with Naubayat so that you can train them. Okay, inshallah. حضور، جب بچی 12 سال کی ہوتی ہے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جماعتی کاموں میں دلچسپی ان کی کم ہو جاتی ہے. کم ہو جاتی ہے اس لیے کہ ماؤں کی دلچسپی کم ہے. اگر ماؤں کو دلچسپی پیدا ہو جائے، یہ ابھی بھی میں کہہ چکا ہوں نا کہ مائیں دوست بنائیں اپنی بچیوں کو اور ان سے باتیں کیا کریں. اسی طرح آپ لوگ ایسے پروگرام رکھیں جو ان کی دلچسپی کے ہوں. قرآن حدیث تو بے شک پڑھائیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ اجلاسات میں تم لوگ آتے ہو، تم لوگ بتاؤ کہ تمہارے دلچسپی کے کیا پروگرام ہیں جو ہم کریں تو تم لوگ انٹرسٹ لو گے اور آیا کرو گے. اسی میں دینی پروگرام میں بدل کے تبدیل کر کے یا اس میں شامل کر کے اس کو تربیتی اور دینی پروگرام بنایا جا سکتا ہے. ایک تو ماؤں کو بھی تیز کریں جیسا میں نے سیکرٹری تربیت کو کہا تھا. جی بالکل انشاءاللہ. مائیں اگر صحیح اپنا رول ادا کر رہی ہیں تو لڑکیاں پھر ایکٹیو رہیں گی نا. مائیں پوچھتی کوئی نہیں، ان کو اپنے گھروں کی فرصت نہیں ملتی فراغت کی. بچیوں کو پوچھتا نہیں، اسکول جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، وہ دنیا کے ماحول میں پڑھ رہی ہیں. تو دنیا کے ماحول میں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لجنا کو بھی اور ماؤں کو بھی. جی انشاءاللہ حضور. حضور میرا ایک سوال ہے، لجنات تحریک وقف عارضی میں کس طرح شامل ہو سکتی ہیں؟ جس طرح اپنے کاموں کے لیے سارا دن باہر پھر سکتی ہیں اس طرح ہی وقف عارضی کر لیا کریں جا کے. اگر شہر سے باہر نہیں جانا تو شہر میں ہی لٹریچر تقسیم کرتی رہیں. اپنے بیٹیوں کو، بیٹے کو ساتھ، کسی کو ساتھ لے گئے، چھوٹے کو پمفلٹ تقسیم کیا، لٹریچر تقسیم کیا، بروشر تقسیم کیا، اسلام کے بارے میں بتایا کہ میں پردے میں ہوں لیکن پردے کا مطلب کیا ہے، میں آزاد ہوں. دیکھیں حالات کے مطابق کوئی ایسی جگہ نہ چلی جائے جہاں مار پڑنے لگ جائے. اسی طرح ذاتی رابطے رکھیں، اپنے تعلقات وسیع کریں، تعلقات بڑھائیں، ان کو تبلیغ کریں. جی ٹھیک ہے. وقف عارضی میں اسی طرح قرآن شریف پڑھانا، تربیت کے باتیں بتانا، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہیں. اپنے حلقے میں بتائیں کہ میں 2 ہفتے دے رہی ہوں تو میں قرآن شریف بھی پڑھا سکتی ہوں اور باقی تربیتی کام بھی کر سکتی ہوں. پھر صدر لجنہ اور جو بھی وقف عارضی کی انچارج ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہاں جا کے کیا پڑھانا ہے. اب تو آن لائن بھی پڑھایا جا سکتا ہے. تو بہت سارے ذریعے ہیں کام کرنے کے. تبلیغ کا بھی کام کیا جا سکتا ہے، تربیت کا بھی کام کیا جا سکتا ہے وقف عارضی میں. مرد جس طرح کرتے ہیں اس طرح ہی عورتیں کریں. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے عورتوں مردوں میں؟ جی ٹھیک ہے حضور، انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ حضور. مرد بھی کرتے ہیں نا، مرد سے پوچھیں وہ کس طرح کرتے ہیں. جس طرح مرد کرتے ہیں اس طرح عورتیں کر لیں. ایک طرف سے کہتی ہیں ویمن رائٹ، ویمن رائٹ، ہم عورتیں مردوں کے برابر ہیں، عورتوں میں مردوں کے برابر ہیں، تو پھر کام بھی کریں مردوں والے. ڈرتی کیوں ہیں پھر؟ ہیں؟ جی حضور انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ حضور. جزاک اللہ. حضور میرا ایک سوال تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ لجنہ تبلیغ آسن رنگ میں کیسے کر سکتی ہیں؟ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا ابھی ان کو کہ لٹریچر دیں، اپنے تعلقات بڑھائیں اپنی فیلو اسٹوڈنٹ سے. آپ کو یونیورسٹی میں بتائیں کہ میں احمدی ہوں. اگر آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے، مورلی آپ دوسروں سے بہتر ہوں گی، وہاں یونیورسٹی میں آپ نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھ رہی ہوں گی اور لڑکیاں دیکھ کے آپ کو سمجھیں گی یہ ذرا کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے دوسری لڑکیوں سے، تو خود تعلق بھی رکھیں گی. اس طرح تعلق بڑھیں گے. اسی طرح تبلیغ کریں. پھر وہاں یونیورسٹیوں میں اگر ممکن ہو تو سیمینار بھی منعقد کریں. بعض دفعہ تو دنیاوی ٹاپک پہ سیمینار ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی دینی ٹاپک پہ سیمینار ہو جائے.
اسلام اینڈ ایکسٹریمزم پہ سیمینار کر لیں یا اس طرح کے اور ٹاپکس پہ لے کے کریں، تو اس سے پھر ایسا ایسا پتہ لگ جائے گا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، تبلیغ کے بھی رستے کھلیں گے اور تعلقات بھی آپ کے وسیع ہوں گے۔ پہلے تو ایک اپنا دینی علم بڑھائیں، ٹھیک ہے، دعاؤں کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے کہ آپ کو مضبوط اور اسٹانچ احمدی بنائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نمازوں میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کا علم حاصل کریں، ترجمہ پڑھیں، دیکھیں، جماعتی لٹریچر پڑھیں، پھر اپنے اچھے اخلاق پیدا کریں، پھر اپنے تعلقات وسیع کریں اسٹوڈنٹس میں، پھر 1 to 1 جو تعلقات ہیں، دوستی کے رابطے ہیں ذاتی، اس میں بھی بڑے، اس میں بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، پھر سیمینار کے ذریعے تبلیغ ہو سکتی ہے، پھر اپنے کسی فنکشن میں ان کو لے کے آئیں، اپنے جو بہت قریبی دوست ہو جاتی ہیں لجنہ کے، تو آہستہ آہستہ اس طرح پھر توسیع ہوتے ہیں تعلقات، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم حضور، وہ اس سال ہمارا جوبلی ایئر ہے، تو ہم نے اسپیشل ایڈیشن ہمارا رسالہ جو ہے النصرت اس کا نکالنا ہے، تو اس کے لیے ہم لجنہ کی ہسٹری پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر آپ کا کوئی پرسنل کوئی میموری ہے، کوئی واقعہ ہے جو آپ کو حضرت امی جان کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو، یا پھر کوئی آپ کی والدہ صاحبہ نے کبھی بتایا ہو کہ کس طرح انہوں نے اسٹارٹ میں کام کیا تھا ایز لجنہ صدر۔ تو ان لوگوں کو کام کرتے دیکھا ہے، مجھے واقعات تو کوئی نہیں یاد، ہاں اجلاسوں میں جاتے، کام کرتے، وقت دیتے، دیکھا ہے۔ صبح بھی 2 گھنٹے لجنہ کے آ جاتی تھیں کام کرنے کے لیے عورتیں ہمارے گھر میں، ہماری والدہ کے پاس جو صدر ہوتی تھیں ربا کی، اور شام کو وہ مختلف دنوں میں، ہفتے میں 1-2 دن 3 دن مختلف جگہوں پہ اجلاسوں پہ چلی جایا کرتی تھیں محلوں میں۔ تو یہی ہم نے دیکھا ہے، یہی واقعات ہیں، یہی محنت ہے جو کیا کرتے تھے پرانے لوگ، اور خود ان کا دینی علم بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عہدیداروں کو اپنا دینی علم بھی بڑھانا چاہیے، یہی ہم نے ان میں دیکھا، اسی سے تاریخ بنتی جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ حضور۔ چلو پھر اللہ حافظ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu. Huzoor, may Allah be his helper, related an incident which illustrated the mutual love between Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu and the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. حضرت مسلم موعود اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام آئے تو ایک دن آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے، اس کو اس کے خدا نے مخاطب کیا اور کہا، اے میرے بندے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو میرے پاس آ جا۔ اس پر اس بندے نے خدا کے قرب کو پسند کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رو پڑے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہاں حضرت عمر کے والے سے بات ہو رہی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ان کا رونا دیکھ کر سخت غصہ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو خدا تعالیٰ کے پاس چلا جائے، اور اس نے خدا تعالیٰ کے قرب کو پسند کیا، یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ مگر حضرت ابو بکر کی اتنی ہچکی بندھی وہ کسی طرح رکنے میں ہی نہیں آتی تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو اپناتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد وفات پا گئے تو اس وقت ہم نے سمجھا کہ ابو بکر کا رونا سچا تھا اور ہمارا غصہ بے وقوفی کی علامت تھا۔